सोहेब नीम रात सिगरेट की काश लेते हुए वो स्पोर्ट्स चैनल देखने में महव था। जुलेहा आते जाते उसे गुजीली नज़रों से देख रही थी। नूर और अहमद को सुलाकर उसने बकिया काम भी कर लिए। बच्चों का यूनिफॉर्म, इनके बैग्स और सफ़ियान के कपड़े, शूज़, ऑफिस की फ़ाइल ठिकाने तक पहुंचाई ताकि सुबह कोई मुश्किल ना हो। अब वो थकन से चूर सिर्फ सोना चाहती थी, मगर सफ़ियान की हट दर्मी और अदम तवज्जोही उसे झुलसा रही थी। सिगरेट नोशी तो जैसे वो उसे चिढ़ाने के लिए करता था। 1000 बार मना किया, लेकिन मिजाल है जो कानों पर जूं तक रेंगी हो, और उसके सामने तो सिगरेट नोशी ज़्यादा ज़रूरी होती थी। वो इससे कुछ फासले पर आकर बैठ गई। सैफ़ी, और कितने सिगरेट पिएंगे? उसने गुस्से से पूछा। ओह, तुम यहीं बैठी हो अभी तक? उसने कमाल मासूमियत का मुजाहरा किया। जी, आपको टीवी और सिगरेट से फुर्सत हो तो इधर उधर भी देख लें। वो जल बुनकर बोली। बच्चे सो गए? थोड़े वक्फे के बाद पूछा गया। जी, उसने जवाब देते हुए नाराज़गी से सफ़ियान को देखा। वो एक बार फिर सिगरेट सुलगा रहा था। सैफ़ी, बस करें। उसने आगे बढ़कर सिगरेट लेना चाहा। ओह भाई, क्या करती हो? सफ़ियान ने गुस्से में आकर उसका हाथ परे किया। आप सुने तो कुछ कहूँ। बच्चे बड़ों से असर लेते हैं, घर आकर तो ये नहूसत मुंह से मत लगाया करें। वो चिढ़कर बोली। तुम हर वक्त मुझे हिलकियात ना पढ़ाया करो, सुफियान ने बरहमी से कहा। मुझे पता है ये नशा छूटने वाला नहीं, मगर बच्चों का तो ख्याल करें। अहमद 8 साल, खुदा के लिए जुलेहा, अच्छा लेक्चर बंद करो, दिमाग ख़राब कर दिया है। अहमद 8 साल का हो गया, नूर 6 साल की, तो भाई मैं क्या करूं? वो गुस्से से कहते हुए सर झटक कर अपने कमरे में चला गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो जब भी उसको किसी बात से मना करती तो इसी तरह उसे गुस्सा करता था। सफ़ियान की आदतें भी तो ऐसी थीं, वो कुड़ती रहती। जब तक अकेली थी बर्दाश्त कर लिया। अब बच्चे बड़े हो रहे थे और वो चाहती थी कि सुफियान इनके लिए मिसाली बाप बन जाए। सुफियान, 8 बजने वाले हैं, उठ भी जाएं। वो इस पर से कंबल उतारते हुए मिन्नत से बोली। हटो यार, सोने दो। सुफियान ने कंबल खींचकर अपने ऊपर ले लिया। ऑफिस से देर हो रही है। उसने दोबारा कंबल खींचा। क्या मुसीबत है? तुम बीवी बनकर रहो, मेरी माँ मत बनो। वो नींद से बोझल आवाज़ में गुराया। घंटा भर से आपके सरहाने खड़ी हूँ, दर्जनों काम है मुझे। अहमद को स्कूल भी छोड़ आई हूँ, अभी उठकर नाश्ते के लिए जल्दी मचा देंगे। वो आजिज़ सी होकर बोली। तुम हर वक्त मेरी गवर्नेंस क्यों बनी रहती हो? तुम्हारे तो काम कभी ख़त्म नहीं होते। मेरा सुकून भी खराब कर रखा है। सफ़ियान ने हाथ मारकर कंबल उतार फेंका। ये अंदाज, ये रूटीन वो पिछले 9 सालों से देख रही थी। अब तो उसे आदी हो जाना चाहिए था, मगर क्या करती वो? 9 साल से हर सुबह इस उम्मीद पर दोबारा ये कोशिश करती कि सुफियान को 7 बजे के अलार्म पर उठाएगी, मगर पिछले 9 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था। वो हमेशा 1-1.5 घंटा उसे जिच करने के बाद ही बिस्तर छोड़ता था। उसके नहाने तक वो नाश्ता तैयार करती। वो रात को ही कपड़े इस्त्री कर देती थी, मगर अक्सर ऐसा होता वो अपनी मर्जी से इस्त्री करवाए के कपड़े मुस्तरद करके दूसरा सूट इस्त्री करने को कह देता। हत्ता के नाश्ते में भी अपनी पसंद पर टेबल पर बैठने के बाद बदल लेता। ओह नहीं यार, बटर जैम खाने को जी नहीं रहा। पराठा बना लाओ, अंडा फ्राई कर लो, अंडा बॉयल कर लो, बाज़ार से नान ले आता हूँ। और वो इतनी तंग बच्चों से नहीं होती थी जितना सुफियान उसे मुश्किल में डालता था। कभी कह देती, सैफ़ी 9 बजने वाले हैं, पहले ही ऑफिस से 10 मिनट लेट हैं, 20 मिनट रास्ते में लग जाएंगे। हर रोज़ ऑफिस लेट जाना। वो उसे गुस्से से डांट देता। मैंने तुम्हें अंडा फ्राई करने को कहा है, लेक्चर सुनाने को नहीं। और वो खामोश हो जाती। अब इस घर में पसंद का खाना खाने को भी नहीं मिलेगा। वो बड़बड़ाने लगता। जुलेहा, मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे। जी, शॉपिंग का वक्त नहीं मिला। आपके पास वक्त कहाँ होता है? वो शिकायती लहजे में बोली। अच्छा, ले चलूँगा किसी दिन, फ़िलहाल वो पैसे मुझे दे दो। अपने कफ बंद करते हुए बेनियाजी से बोला। क्यों, कहीं जा रहे हैं आप? जुलेहा ने चौंक कर उसे देखा। हाँ ना, वो 10,000 का प्राइस बॉन्ड नहीं निकला था। 2 सब तक पीछे पड़े हैं कि ट्रीट दूँ।
آج چھٹی تھی اس لیے آج کا پروگرام رکھا ہے۔ آئینے میں خود پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، اس انعام کو نکلے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ 10,000 کا بانڈ تھا، 10 لاکھ کا نہیں۔ اب اتنی سی بات پر ہزاروں کی دعوتیں کوئی عقل مندی تو نہیں۔ زلیخا کو یہ بات سخت نامناسب لگی۔ یار کبھی تو بغیر بحث کے میری بات مان لیا کرو، دوستوں میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ میں تمہارا مسئلہ شاپنگ ہے نا، تو اس بار تنہا ملتے ہی تمہیں شاپنگ کروا دوں گا، اس نے قدرے نرمی سے کہا۔ زلیخا نے ایک ذیلی نگاہ اس پر ڈال کر الماری سے پیسے نکالنے لگی۔ بابا، احمد بھائی نے میری گڑیا چھپا لی ہے، نور منہ بسوڑتے ہوئے شکایت لے کر آئی اور سفیان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ہٹو نور، کپڑے خراب ہوں گے۔ سفیان نے اسے پیچھے کیا۔ احمد، نور کی گڑیا واپس کرو۔ اس نے وہیں سے احمد کو پکارا۔ میرے پاس تو نہیں بابا، وہ دروازے سے جھانکتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بولتا ہے بابا، نور نے چلا کر کہا۔ پٹائی ہوگی تمہاری احمد، اور تم بھی آہستہ بولو نور۔ ان کے جھگڑے نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا، مگر احمد شرارت سے نور کو منہ چڑھا رہا تھا۔ میری گڑیا، متجاجن زور سے چیخی۔ احمد، سفیان نے غصے سے احمد کو پکارا اور نور کے سر پر چپٹ لگائی۔ خبردار جو آئندہ یوں چیخی تو۔ دونوں بچے سہم سے گئے۔ احمد نے فرش سے گڑیا اٹھا کر نور کو واپس کی تو سفیان نے اس کا کان کھینچا۔ ذرا سی بات پر بچے کا خون خشک کر دیا۔ لے پکڑے پیسے۔ اس نے احمد کو ایک طرف ہٹایا۔ تم ہو انہیں خراب کرنے والی، دیکھو ذرا کیسے جاہل بچوں کی طرح چیخ و پکار مچا رہے ہیں۔ یہ لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو محبت ہے بچوں کی۔ بس کرو خدا کی بندی، میں تو تنگ آیا ہوں تمہاری ہر بکواس سے، سنبھالو خود ہی انہیں۔ غصے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ دیکھے بغیر دونوں بچوں کی آنکھ میں آنسو، جبکہ زلیخا کی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے سفیان نے آفس سے فون کر کے کہا کہ ان کے مینیجر صاحب گھر پر کھانے پر آئیں گے۔ وہ تب سے ایک پیر پر کھڑی کچن میں کام کر رہی تھی اور ابھی وہ مٹر پلاؤ کو دم دے رہی تھی کہ سفیان آ گیا۔ میجر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر سیدھا کچن میں آیا۔ کیا پکایا ہے؟ مٹر پلاؤ اور ساتھ قیمہ بنا لیا تھا، اپنے لیے پہلے ہی ماش کی دال۔ نہیں بھائی، ماش کی دال رہنے دو، میں بازار سے نان اور روسٹ لے آتا ہوں، میں روٹیاں پکا چکی ہوں سیفی۔ زلیخا نے روکا۔ زلیخا، مینیجر ہیں وہ ہماری کمپنی کے، یہ دال وال کھالانے میں انہیں یہاں نہیں لایا۔ میٹھے میں ہے کچھ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، زلیخا ہفکی سے بولی۔ اچھا تو پھر کچھ بنا لو، وہ آہستگی سے بولا۔ اسی وقت نور اندر داخل ہوئی۔ ممی، سفیان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ گندے سے فراک میں ملبوس تھی۔ ذرا کپڑے دیکھو اس کے، کیا کہیں گے مینیجر صاحب؟ جاؤ کپڑے بدلو اس کے۔ وہ برا سا منہ بنا کر جانے کے لیے مڑا، پھر رک کر بولا، اور اپنا بھی حلیہ ٹھیک کر لو۔ زلیخا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی مدت ہوگی سفیان نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ وہ گھر، بچوں اور شوہر کی ذمہ داریوں میں الجھتی چلی گئی۔ شوہر صاحب بھی بچے ہی تھے، بگڑے ہوئے بچے، جس کی ذمہ داری اسے نور اور احمد سے زیادہ لگتی تھی۔ پل پل بدلتا موڈ، مزاج کی تیزی، گھر پر چند ہزار دینے کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ہی نہ تھی۔ بیوی بچوں سے زیادہ دوست یار زیادہ اہم تھے۔ زلیخا نے احساس دلانا چاہا تو گھر میں ٹینشن شروع ہو جاتی۔ زلیخا تو یہ بے روحی جھیل کر بھی اس گھر کو سنبھال رہی تھی۔ اسے اپنے گھر، بچوں اور شوہر سے محبت تھی، اسی شوہر سے جس نے اتنا وقت اس کے ساتھ بتا کر بھی نہیں کہا کہ زلیخا مجھے تم سے محبت ہے، یا کبھی بنا سورا دیکھ کر کبھی تعریف کی ہو۔ سوائے سفیان کے سارا شہر تعریف کرتا تھا۔ یہ تعریف اسے بری لگتی تھی، یہ سنگار اسے زہر لگتا تھا، بالکل ادھورا۔ اور آج جانے کتنے عرصے بعد اسے اس حلیے کا احساس دلایا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تھکاوٹ کا احساس کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے کونے صاف کرتے ہوئے وہ نور کے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ اپنے ساس سسر کو دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس کے اپنے والدین تو حیات نہیں تھے، ایک بہن تھی جو بیاہ کر امریکہ چلی گئی تھی۔ ساس سسر وزیر آباد اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ شادی کے بعد وہ صرف 1 سال سسرال کے ساتھ رہی، پھر سفیان نے لاہور بلا لیا۔ یہاں آ کر اسے اچھی طرح شادی شدہ زندگی کا
مفہوم یہی پتہ چلا۔ جب ان کے بچے نہیں ہوئے تھے تب زلیخا کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ سفیان کے ساتھ زندگی گزارنا جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ ساس سسر بہت کم اس کے ہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ وہ جب بھی وزیر آباد جاتی تو 2-4 دن سے زیادہ نہ رکتی، اور جب سے بچے اسکول جانے لگے تھے ان 2-4 دنوں کا سال بھر انتظار کرنا پڑتا۔ سفیان کو اس نے آفس میں ہی امی ابا کے آنے کی اطلاع کر دی، پھر بھی وہ آفس ٹائم سے 1.5 گھنٹہ لیٹ آیا تھا۔ زلیخا کو اس کی لاپرواہی شدید گھلتی۔ وہ صرف اسے نہیں ستاتا تھا، سب کے ساتھ ایک سا سلوک روا رکھتا تھا۔ اور پھر جتنے دن اماں ابا یہاں رہتے سفیان کی روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس پر جب اماں اس سے یہ کہتی، بہو سیفی بالکل نہیں بدلا، میں تو سمجھی تھی تم نے اسے بدل ڈالا ہوگا، ان کا یہ جملہ زلیخا کو آگ لگا کر رکھ دیتا۔ میں گھنٹہ بھر پہلے ان کے سرہانے کھڑی رہتی، تب جا کر یہ سفیان آنکھیں کھولتا۔ آج بھی ویسا ہی ہے۔ یہ اسکول سے دیر سے جاتا تھا اور اب آفس بھی۔ دوستی یاری شروع سے ہی سے بڑی عزیز ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات۔ بال بچوں والا ہو گیا ہے پھر بھی پیسہ ہی بے فکرہ ہے۔ زلیخا تو سیفی کو نہ بدل سکی۔ دنیا کہتی ہے شادی کے بعد مردوں کی بری عادتیں بدل جاتی ہیں۔ سیفی کو سگریٹ پیتے دیکھتی تو یہی رونا کہ زلیخا اسے نہ بدل سکی۔ ہفتہ 10 دن میں اسے یہ جملہ درجنوں بار سننا پڑتا۔ شوہر کے سارے قصور اسی کے حساب میں لکھ دیے گئے تھے۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے 9 سال اس نے شوہر کے آگے پیچھے اس طرح گزارے کہ بیوی کم لونڈی زیادہ لگتی تھی۔ ہمیشہ نرمی اور محبت سے سفیان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چند دنوں میں اماں جان کی باتوں نے اس کے حصے میں اتنے الزام لکھے تھے کہ وہ 9 سال پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ساری تکو دو دنوں میں خاک ہو گئی تھی، مگر جن الزامات سے بچنے کے لیے وہ برسوں سے خود کو بچا رہی تھی بالآخر لگ کر ہی رہا۔ بچے کی پہلی تربیت کا ماں کی گود ہوتی ہے، مگر وہ وقت اور لاڈ پیار میں گزر جاتا ہے، عادتیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر ایک بوجھ آنے والی عورت کے کندھوں پر رکھ کر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اس کوشش میں وہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے آج زلیخا ٹوٹ گئی تھی۔ شکست کا اعتراف بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شام 4 بجے کی ٹرین سے اماں ابا واپس چلے گئے تھے۔ سفیان کسی میٹنگ کی وجہ سے نہ آ سکا۔ رات کو اس کی واپسی 8 بجے ہوئی۔ زلیخا کا موڈ سخت آف تھا۔ اس نے سفیان کو کچھ نہ کہا، وہ بھی کھانا وغیرہ کھا کر باہر نکل گیا۔ زلیخا سلگتی رہی، اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ رات کو وہ 11:30 بجے آیا تو خود پر ضبط نہیں کر سکی۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ دبے لہجے میں چیخی۔ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے میرا انتظار مت کیا کرو۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ گھر ہے سرائے نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہاں ہے مسئلہ، اس لیے کہ میں آپ کی وجہ سے اماں ابا کے سامنے ذلیل ہوئی ہوں۔ وہ آپ کا انتظار کر کے چلے گئے اور آپ نہیں آئے۔ ایسی بھی کیا خود غرضی کی اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ میرا سر مت کھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ سفیان دہاڑا۔ یہ کہہ دینے سے بات نہیں ختم ہوتی سیفی، کیوں نظر انداز کیا آپ نے ہم سب کو؟ بتائیں۔ اس نے سفیان کے دونوں بازو تھام کر رخ اپنی طرف کیا۔ سفیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے سیفی میں آپ کی ذات کو تلاشتے تلاشتے خود کھوئی کھو گئی ہوں۔ بچے آپ کی توجہ کو تڑپتے ہیں، اماں ابا آپ کے جاتے ہی آپ کا انتظار شروع کر دیتے ہیں اور آپ۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ اماں مجھ سے کہتی تھیں میں آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں۔ آپ ہی بتائیں سیفی، میری تو اپنی ذات کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ ان کا سیفی آج بھی ویسا ہے؟ وہ جانتی ہیں میں ان کے سیفی کو تسخیر نہیں کر سکی۔ میں ہار گئی ہوں۔ اس کے آنسو جھلک پڑے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سفیان نے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ دل پھٹتا ہے میرا سیفی، جب ہار کا احساس میرے اندر جاگتا ہے، جب میں اماں کی کہی گئی باتوں کو سوچتی ہوں۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اس قابل بھی نہ ہو کہ وہ ایک نظر اسے دیکھ لے تو عورت کہاں رہتی ہے؟ وہ تو
ہوش کی باتیں کرو زلیخا، یہ کیا تم نے ہار جیت کی گردان لگا رکھی ہے؟ سفیان نے تنگ آ کر اس کی بات کاٹی۔ کس بات کی کمی ہے؟ کھانا، کپڑا، ضروریات زندگی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ انسان کسی سے محبت کرے تو اس محبت میں کسی کا ہو جاتا ہے یا اپنا کر لیتا ہے۔ میرے دکھ کو آپ نہیں جان سکتے، میں نہ آپ کی ہو سکی ہوں نہ آپ کو اپنا کر سکی ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں سوچ رہی ہو تم ایسا؟ میں صرف تمہارا شوہر ہوں، کہیں یہ حناس تمہارے دماغ میں تو نہیں میں کسی اور عورت میں انوالو ہوں؟ سفیان نے ناگواری سے پوچھا۔ کاش سفیان آپ کے اندر کسی کا ہو جانے کی کوالٹی ہوتی، آپ تو کسی کے بھی نہیں، وہ تاسف سے بولی۔ گو ٹو ہیل، یہ اب تمہیں نیا دورہ پڑا ہے، اس نے تلخی سے کہہ کر اپنی شرٹ اتار کر پھینکی۔ یہ دورہ مجھے بہت پہلے پار جانا چاہیے تھا، ہر بات میں روک ٹوک، اور اب یہ نیا جھگڑا، وہ چڑ کر بولا۔ یہ تو ہوگا، میری ہار جو زمانے پر کھلی ہے، اماں کہتی ہیں آپ آج بھی ہاتھ ڈرم ضدی خود غرض ہیں، شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، وہ غصے سے بولی۔ ایک تو تم عورتوں کو ہر دم میاں کو بدلنے کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ بہرحال زلیخا نے اپنی کوششیں ترک کر دی تھیں اور ہر وقت سفیان کے سر پر سوار رہنے، اسے سوچنے کے بجائے خود کو گھر اور بچوں میں مصروف رکھتی۔ نور اور احمد کی اس نے اسکول وین لگوا دی تھی۔ سفیان کا آفس ٹائم 8:30 تھا، مگر وہ شاذ و نادر ہی ٹائم پر پہنچتا۔ زلیخا نے گھنٹہ بھر اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ہر منٹ پر اس کا شانہ ہلانے، بال سے ہلانے اور کمبل کھینچ کے اتارنے کے بجائے گھڑی کا الارم سیٹ کر دیتی جو ہر 10 منٹ پر بجتا تھا، اور اس دوران وہ بہت سے کام نپٹا لیتی۔ سفیان کے دیر سے آفس جانے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ناشتہ بھی اس وقت تیار کرتی جب وہ میز پر آ کر بیٹھتا۔ بھئی تم سے کہا تو تھا آملیٹ بنا دینا، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے کہتا۔ میں نے سوچا کچھ اور کھانے کا ارادہ ہوا تو وہ دھیرے سے کہتی، اور یہ جا وہ جا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ معمول کے مطابق وہ دوستوں یاروں میں وقت گزار کر گھر آیا تو زلیخا کھانا کھا چکی تھی۔ اسے بے حد حیرت ہوئی، بچوں کو بھوک لگی تھی، روز ہی اکیلے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے سوچا عادت پختہ ہونے سے پہلے انہیں بچا لوں، اس نے جتا کر کہا اور اس کے سامنے کھانا رکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، اتنی طویل ناراضگی؟ جب سے اماں ہو کر گئی ہیں تم مجھے خود سے بہت دور لگنے لگی ہو۔ سفیان نے توڑا ہوا نوالا واپس رکھ دیا۔ زلیخا نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا اور نہ میں ناراض ہوں، کچھ تو ہے زلیخا، بہت بدل گئی ہو تم نے میری پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے، ہر کام بوجھ سمجھ کر کرتی ہو، کیوں اتنے اجنبی ہو گئی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر زلیخا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کہاں کمی دیکھی آپ نے تمہارے ہر انداز میں؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے زلیخا، کئی دنوں سے میں بستر پر آنکھیں موندے لیٹا رہتا ہوں کہ کب تم آؤ اور ہمیشہ کی طرح میرا شانہ ہلا کر منت سے، لاڈ سے مجھے جگاؤ، لیکن پتہ نہیں ہمارے درمیان یہ الارم پیس کہاں سے آ گیا ہے۔ وہ جس لب و لہجے سے کہہ رہا تھا، زلیخا کو اپنی سماعت کا دھوکہ لگ رہا تھا۔ تم میرے سامنے ناشتہ رکھتی ہو تو میری بھوک اڑ جاتی ہے، میں آفس میں انتظار کرتا ہوں کہ کب تمہارا فون آئے اور تم مجھ سے پوچھو کہ کھانے میں کیا پکانا ہے۔ یہ سفیان ہے؟ زلیخا کی آنکھوں میں حیرت جاگی تھی۔ باہر جانے لگتا ہوں تو میرے قدم رک رک جاتے ہیں، کان ترستے ہیں یہ سننے کو، آج گھر پہ ہی رک جاؤ، بچوں کو ٹائم دو۔ مگر زلیخا، تم نے تو یہ سب کہنا چھوڑ دیا ہے، کیوں زلیخا؟ وہ اس کے سامنے جھکا۔ زلیخا نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سفیان نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا، جس کے لہجے میں مزید تحکم کے بجائے تڑپ دکھ طلب تھی۔ میرے سگریٹ ویسے ہی پڑے ہیں زلیخا، تم نے بالکل توجہ ختم کر دی ہے، میری یہ سب عادتیں کون بدلے گا؟ میرا تو انہیں چھونے کو جی نہیں چاہتا،
اس لیے کہ یہ عادتیں مجھے تمہارے حواسوں پر سوار رکھتی تھیں۔ وہ ایک جذب کے عالم میں اعتراف کرتا جا رہا تھا۔ زلیخا کسی خواب کے عالم میں تھی۔ پتہ نہیں توجہ پانے کا یہ کون سا انداز ہے۔ جب چھوٹا تھا تب بھی چاہتا تھا کہ اماں سب سے زیادہ توجہ مجھ پر دیں۔ میں کوئی اکلوتی اولاد تھوڑی تھا۔ 8 بچوں کے ساتھ 2 کنواری نندوں کی ذمہ داری، پھر بھلا کیسے وہ سب توجہ مجھے دے دیتی؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بتا رہا تھا، پر کبھی میں سمجھ ہی نہیں سکا کب میرے اندر کی طلب ہٹ درمی میں بدل گئی، خود سری بے حسی میں بدل گئی۔ اس نے کہہ کر زلیخا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، ہوں نہ نادان، پتہ نہیں ماں بیٹے کی اس ضد میں تم کہاں سے آ گئی۔ اماں نے میری اصلاح کے لیے تمہیں سونپ دیا، اور تمہاری اتنی توجہ کے باوجود میری توجہ طلبی میری عادت بن گئی۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وقت بدل گیا ہے، کوئی اور ہے اس توجہ کا طالب، تم، احمد، نور۔ اس نے زلیخا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بہت سیلفش ہوں نا میں؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ زلیخا بن کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی۔ وحشتوں کا حصار ٹوٹ رہا تھا۔ ہار کا احساس جیت میں بدل گیا تھا۔ تھکن سے چور چور بدن راحتوں میں ڈل گیا۔ پھر جانے کیوں اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ زلیخا، سفیان نے شرمندگی سے کہا، آئی ایم سوری زلیخا۔ شاید 9 سال کی اذیتیں اس سوری سے ختم نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے پرت پرت کھل گیا تھا۔ ہر جھوٹ سچائی میں بدل گیا تھا۔ کوششیں رائیگاں کب گئی تھیں؟ بہت ستایا ہے نا میں نے تمہیں؟ ہاں تو اور کیا؟ اب تو میں اپنے آپ میں کمی تلاش کرنے لگی تھی۔ ناراضگی سے بولی، مگر لہجے میں محبت تھی۔ سفیان مسکرا دیا، نہیں، کمی تمہارے اندر نہیں، میرے اندر طلب کی زیادتی تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بولا، اور اسی طلب نے آج مجھے تمہارے سامنے عیاں کر دیا۔ پلیز اب ہمارے درمیان یہ الارم پیس مت لانا، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ 9 سال کے دکھ، شکایتیں، الزام، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اسے سفیان سراپا محبت ہی نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کی مسکراہٹیں کھلکھلاہٹ میں بدل گئی۔ دیر تلک وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستے رہے، کیونکہ آج ان کی ہنسی دھڑکنوں کی سر سنا رہی تھی۔